सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते की बात है, हमने हमारे प्रोग्राम में ये डिस्कशन किया कि किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के बजट में भारी कटौती की, जिसके चलते पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की पार्लियामेंट ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। अब एक नई खबर आई है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 10 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज गाड़ी ऑर्डर की है अपने लिए, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान दुनिया भर में जाके आईएमएफ के सामने हो, चाइनीज के सामने, मिडिल ईस्ट जो मुल्क हैं उनके सामने पैसे मांग रहा है। मुल्क का दिवालिया होने चला है और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी खुद के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी ऑर्डर करते हैं। अवाम के जो मसले मसाइल हैं, वो आप सबको पता है, किसी से भी ढके छिपे नहीं हैं, लेकिन आप हुक्मरानों की बेशर्मी देखें। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे सवाल भी पूछूं तो क्या पूछूं। यही पूछ सकता हूं कि बशानी साहब, ये खबर आपने भी सुनी होगी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? आप उस इलाके से आते हैं, वहां के लोगों के दुख तकलीफ को, दर्द को समझते हैं अच्छी तरह से। क्या आपके वहां के जो हुक्मरान हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मुल्क और पूरा वो जो खित्ता है वो किन हालातों से गुजर रहा है? आम इंसान जो है, आवाम है, वो दाने दाने के लिए इस वक्त तरस गए हैं। हर चीज में महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब का जीना मुश्किल हो गया है और इन्हें 10 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये जो है ना वो एक बड़ा मशहूर मुख्तलिफ लोगों से मंसूब है, जोड़ के बताया जाता है मुख्तलिफ लोगों के साथ। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि साफत में खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने किसी को काट लिया, बल्कि खबर तब है कि जब कोई कुत्ते को काट ले, यानी इंसान कुत्ते को काटे तो खबर बनती है। अब ये जो खबर आप मुझे बता रहे हैं, या डॉन ने इसको हाईलाइट किया, या बीबीसी ने लिखा, या इंडियन अखबारात में आई कि जी आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसका जो प्रेसिडेंट है उसने 10 करोड़ की गाड़ी मांग ली, तो ये मेरे लिए तो खबर नहीं है। खबर ये होती कि जी आज़ाद कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है उसने जो गाड़ी उसके साथ पास थी वो वापस कर दी, या उसने कोई छोटी मालियत की या कम मालियत की कोई गाड़ी लेने पे इसरार किया और ये कहा कि हमें बचत करनी चाहिए, तो वो बनती थी खबर। अब इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मीडिया जो है, और मीडिया में जो बैठे हुए एडिटर्स हैं और जो ब्रेन्स हैं, वो जिस तरीके से चीज़ों को, दिस इज़ नॉट ए न्यूज़। और मुझे हैरत इस बात पे नहीं है कि ये न्यूज़ है, मुझे हैरत इस बात पे है कि कुछ लोग हैरत ज़दा हैं कि ये हो रहा है जी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में। ये जो है अगर ना हो तो फिर हम लोगों को हैरत हो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। मैं जो है वो बंजोसा गाँव हूँ, जो स्टेट ऑफ पुंछ थी पुरानी, वहाँ का हूँ, जो कि ये जो जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, या जो नाम आप मर्जी दे लें, उसमें रहता हूं मैं। और मेरे लिए खबर तब ये होती कि अगर इस तरह की कोई बात होती, क्योंकि हम लोग जो हैं वो गुज़श्ता 40 साल से, मैं खुद पीट रहा हूं अपने मुंह से, कई लोग 50 60 70 साल से भी पीट रहे होंगे, तो चूंकि आई एम नॉट द मोस्ट सीनियर इन देम, मैं तो जूनियर हूं उनमें, कि भाई इस मुल्क के अंदर एक लूट घसूट का अड्डा खुला हुआ है जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। दैट इज अ सेटअप फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल। ये एक सेटअप है, एक अड्डा है जिसमें कुछ लोगों ने बैठ के कब्जा किया हुआ है, और वो वहाँ पे छोटे से जो वहाँ के वसाइल हैं उनको बड़ी चाबकदस्ती से, जिसको कहते हैं चाबकदस्ती का प्रॉपर अंग्रेजी तर्जमा होगा स्किलफुली, बहुत महारत के साथ जो है उसमें आपस में इस तरह तकसीम करते हैं कि जिस तरह बिल्कुल मक्खन से बाल निकलता है और अपना कोई नामो निशान नहीं छोड़ता, कोई लकीर नहीं छोड़ता कि यहाँ पहले जो है वो बाल था। और ये गुज़श्ता 40 साल से हो रहा है।
وہاں پہ موسٹ آف دا پالیٹیشینز جو اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں، ریزسٹنس کی سیاست کر رہے ہیں، یا جو انقلابی نظریات کی بات کرتے ہیں، یا بائیں بازوں کی لیفٹ لیننگ جو ہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کی یا سوشل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو اقتدار ہے کہ وہ جو پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر کا 4,000 4,500 مربع میل علاقے کا جو اقتدار ہے، اس کی دوڑ جو ہے وہ ہے ہی صرف اور صرف جو ہے وہ کرپشن کی، بددیانتی کی اور لوٹ کسوٹ کی دوڑ، جو گزشتہ 40 سال سے جاری ہے۔ اب یہ بات آج کیوں مشہور ہو گئی؟ یہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے کمزور ترین قسم کی خبر ہے۔ وہاں پہ ایسے ایسے کام ہوتے رہے کہ آپ سوچ تک نہیں سکتے ان کے بارے میں۔ تو یہ کیوں مشہور ہو گئی کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، تو بس وہ جس نے خبر پڑھی اس نے آگے فلوٹ کر دی، تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئی آل آف سڈن۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، ورنہ اس میں خبریت والی کوئی بات ہے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح صحیح پریزیڈنٹ ہوں تو چلو پھر بھی میں کوئی مان لوں کہ چلیں ٹھیک ہے جی 10 کروڑ کی، یہ ایک جال سازی کے نام پہ ایک جو ہے وہ پریزیڈنسی کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، نہ جس کے اس کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ اس کے پاس کوئی بجٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، نہ اس کی کوئی پرسنالٹی ہے، لا میں جس کو پرسنالٹی کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان یا ہندوستان یا چین یا ایران یا کوئی ملک بھی مانتا ہو کہ جی یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک فیک قسم کی پوسٹ کریٹ کر کے تو اس کو صحیح صحیح جو ہے وہ بجٹ اس کو ایلوکیٹ کرنا شروع ہو جائیں، یا آپ اس کو صحیح صحیح پیسے دینا شروع کر دیں، یا وسائل اس کی ڈسپوزل پہ رکھ دیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے یہ بات ہونی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں کہ کرپشن پہ اور ملک کی دولت کی لوٹ گسوٹ پہ اور وسائل کی جو ہے آپس میں ذاتی تقسیم پہ جو ہے اتنی بڑی یونٹی پائی جاتی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں اپوزیشن بھی، اور ظاہر ہے جو حزب اقتدار ہے وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ واحد خطہ ہے جس میں کہ اگر 42 سیٹیں ہیں تو تاریخ نے ایسے مقام بھی دیکھے کہ 42 ٹوٹل ممبر آف اسمبلی ہیں اور اس میں سے 30 منسٹر ہیں۔ اب منسٹر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک آدمی کو رشوت کے طور پہ گاڑی دے رہے ہیں، الاؤنسز دے رہے ہیں، پیٹرول اور اس طرح کی دوسری مراعات دے رہے ہیں، اختیارات دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ بھاگے، دوسرے کیمپ میں نہ چلا جائے، یا جو بھی آپ کی ارینجمنٹ ہے اس آدمی کے ساتھ۔ تو یہ جہاں پہ آپ کے کل ممبر 42 ہوں اور ان میں سے 33 جو ہے وہ منسٹر بن جائیں یا مشیر بن جائیں، اور جو نہیں بن سکتے باقی جو 10-12 بچے ہوئے ہیں وہ بھی ان میں سے کوئی کسی طرح کا ٹھیکہ لے لے، کسی کو کوئی مراعات دی جائے یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ان کو چھوٹ دی جائے، تو وہ بالکل ایک کامن سی بات ہے۔ لیکن یہ ساری چیز جو ہے یہ جب ہم اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آزادی کے نام پہ یہ جو اڈا کھولا گیا، جس کو وہ بیس کیمپ بھی کہتے ہیں اور جس کو وہ آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ایک سچویشن ہے جس میں کہ عوام کے مسائل دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے مصائب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، اس کا آپ اگر بجٹ دیکھیں اور اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو اس کی یہ ایک جھلک نظر آئے گی آپ کو کہ جب وہ جو 40-50 عہدے دار ہیں اس حکومت کے، اس میں سے اگر ایک آدمی کی یہ ڈیمانڈ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقیوں کی کیا ڈیمانڈ ہوگی۔ لیکن میں ان باقیوں کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں آپ کو اسی کی مثال دیتا ہوں ان لوگوں کی جو پہلے وہاں پہ اس طرح پرائم منسٹر رہ کے فارغ ہو چکے ہیں، مثلا 4 پرائم منسٹر ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے 2-2 کروڑ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے ان کی کا یہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے، تاکہ ان کو نئی کرولا گاڑیاں جو ہیں وہ گفٹ کی جائیں، جو کہ یہ ہیں بھی بے حساب، چونکہ وہاں ہر 6 مہینے بعد بھی ایک پرائم منسٹر بدلتا رہا، تو اس حساب سے 4-5 جو پرائم منسٹر ہیں ان کا 10-12 کروڑ کا جو اس ایک کو مل رہا ہے وہ ان کو مل رہا ہے، تاکہ وہ نئی گاڑیوں پہ جو ہے
وہ عیاشی کریں. اور جس پہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جس میں پاکستان کے ایک بڑے مشہور اور معتبر قسم کے صحافی ہیں وسط اللہ خان، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں بڑا انہوں نے طنز و مزاح اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ ڈال کے تو انہوں نے اس کی سنگینی جو ہے، یعنی اس کی جو سکیرینس ہے اور اس کی جو گریویٹی ہے، اس کو تھوڑا سا انہوں نے مائلڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ کرولا گاڑیاں جو ہیں، یہ ان کے خیال میں تحریک آزادی کو جو ہے وہ پیٹرول اپ کریں گی، جس سے کہ تحریک آزادی چونکہ ان دنوں تھوڑی نرم ہوئی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ نئی گاڑیاں لے کے تو پہاڑی علاقے میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے. اور اجاگر کہاں پہ کیا جائے، وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ان کے اجاگر کرنے کا دائرہ کار جو ہے برمنگھم سے شروع ہو کے مظفر آباد پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ گاڑیاں جو ہیں ان کے ذریعے وہ وہاں چونکہ فوجی گاڑیاں نہیں چل سکتی، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو ان گاڑیوں کے ذریعے ان کا ارادہ اصل میں سری نگر پہنچنے کا، جس سے ان کا یہ پرپس جو ہے وہ سرو ہوگا کہ یہ جس علاقے کو جس میں بیٹھ کے تو 10 کروڑ کی گاڑی چاہیے ان کو، وہاں سے وہ اس گاڑی پہ بیٹھ کے سری نگر جانا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کے تو وہاں کے جو وسائل ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کی لمبی منصوبہ بندی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. اس پہ آدمی کیا تبصرہ کرے اور کیا بات کرے. اب جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کو افسوس ہوگا. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہوتا، تو بغیر بجٹ کے وہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری ابھی کل ہی اپنے 12 دن کے یو کے، آئرلینڈ اور بیلجیم کے دورے سے آئے ہیں واپس، اور انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی، جہاں انہوں نے کہا کہ جی میں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو اٹھایا یورپین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اور وہاں کی جتنے بھی ہیومن رائٹس تنظیم ہے ان کے ساتھ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے؟ بجٹ کے بغیر تو کوئی اس طرح سے ٹریول نہیں کرتا دنیا بھر کے اندر. یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو صرف ایک پیڈ ہالیڈے پہ بھیجا ہوا ہے کہ چلو اسی بہانے عوام کے اندر ایک میسج جانا چاہیے کہ ہاں ہمارے حکمران جو ہیں کچھ کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک بڑی ٹریجک قسم کی سٹوری ہے. جب میں کہتا ہوں کہ بجٹ کوئی نہیں ہے تو جو بجٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بجٹ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بجٹ کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے. اگر آپ جو ہے وہ 2021 اور 22 کا بجٹ دیکھیں، یعنی جو ابھی یہ سال گزر رہی ہے، تو وہاں بجٹ اس طرح پاس ہوتا ہے، 2 سالوں کو بیچ میں ملاتے ہیں، آدھی وہ سال اور آدھی، بلکہ سارے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ روپی میں 141 بلین ہے. اب آج کل آپ کو پتا ہے کہ $1 کے مقابلے میں روپی جو ہے وہ تقریباً 200 کراس کر چکا ہے. تو 140 بلین روپی کو آپ ذرا اگر یا کوئی آڈینس اس کو تقسیم جمع تقسیم کر کے آپ کو میسج کرے کہ یہ کتنے جو ہے وہ امریکی ڈالر بنتے ہیں، تو امریکی ڈالر یہ اتنے بنتے ہیں جہاں پہ امریکہ کا ایک معمولی سا سنگر، ایک آرٹسٹ، ایک دکاندار میں بھی، یا ایک اچھا بزنس مین جو ہے اس کا سالانہ بجٹ اتنا ہوتا ہے اگر آپ آفیشیل بجٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ ایک غریب ترین خطہ ہے، وہاں پہ جو پاورٹی کا ریشو ہے، وہاں پہ جو اس حساب سے جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ ساری چیزیں ان کو سامنے رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے نا. وہاں پہ 1 کروڑ روپیہ بھی جو ہے، لیٹ الاؤن 101 بلین روپی کے، وہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے، چونکہ وہاں لوگوں کی انکم جو ہے وہ $1 پر ڈے لوگ زندہ ہیں، یا کچھ اس حساب سے زندہ ہیں اس کے قریب قریب. تو وہاں پہ جو ہے یہ میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ حالانکہ ان کا یہ بجٹ ہے، لیکن وہ بجٹ بھی کہاں خرچ ہوتا ہے. اس کا ایک جو ہے اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو $141 بلین میں سے جو ہے وہ تقریباً $114 بلین کہہ گیا ہوں میں روپی میں سے. 114 بلین لاسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے 2021-22 کا، وہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا کہ جو ایکسپینس ہیں، مثلا جو چیزیں چل رہی ہیں ری ایکورنس، جن کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مثلا سڑکوں کی مرمت فلاں وغیرہ وغیرہ،
اور اس میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 28 بلین، یعنی جو ہے وہ یہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو گھسیٹنے پہ جاتے ہیں۔ 141 بلین میں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ 114 بلین صرف چیزوں کو گھسیٹنے پہ لگائیں گے، جس میں سے آپ کے کہاں پہ لگائیں گے، اس پہ سب سے بڑا ایکسپنس جو ہے وہ ان کا کہاں ہوگا، جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس کے بعد ریٹائر ملازمین کی پینشنز، جس میں کہ مین چنک آف آپ کا بزنس چلا جائے گا، جس کا مطلب جو میں نے گھسیٹنے کی بات کی کہ جو غربت، بے روزگاری، جبر، تشدد، ناانصافی، جھوٹ، فریب، یہ سارا ڈھانچہ ہے، اس کو گھسیٹنے کے لیے 141 بلین ہے، اور اس میں سے 114 بلین اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے جو ہے وہ بنتا ہے۔ باقی 28 بلین اوپر نیچے کر کے جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی اپنے منظور نظر کو جو ہے وہ سڑک دے دی، یا کسی اپنے خاص الخاص کو جو ہے وہ اسکالرشپ دے کے باہر بھیج دیا، یا کچھ اس طرح کے کام کر دیے جو بالکل جو ہے سلیکٹیو اور چن چن کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس حساب سے یہ ایک کوسچن مارک ہے کہ آپ نے یہ ایک اڈا کھولا ہوا ہے جس میں آپ کے بڑے بڑے ٹال قسم کے کلیم ہیں۔ ایک کلیم آپ کا یہ ہے کہ جی یہ عارضی اڈا ہے جس کو ہم بیس کیمپ کہتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے ایک سپرنگ بورڈ کے طور پہ ہم یوز کر کے تو ہمارا اصل جمپ جو ہے وہ لگے گا جا کے سری نگر شہر میں، جس کے نتیجے میں ہم اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا جو باقی ماندہ حصہ ہے، جس میں جو ہے وہ لداخ کے ہزاروں کلومیٹر مائلز ہیں، جموں کے ہزاروں مربع مائلز ہیں، کشمیر کے ہزاروں مربع، ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملا کے تو پھر پاکستان کے ساتھ شامل کریں گے۔ یعنی جو ہے وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی کا ایک جو ہے وہ شعر ہے کہ ایسا خواب دیکھنے کے لیے انہوں نے اڈا کھولا، اور اس اڈے پہ 141 بلین روپی کا بجٹ رکھا، اور اس بجٹ میں سے 114 بلین نکال کے تو وہ اپنے آپ کو اس خواب سمیت زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا بجٹ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس جموں اور کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ بنا کے یہ لوگوں کو خواب دکھا رہے ہیں، کیا وہاں کے لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ ہمارا زندگی کا یہاں پہ کیا سٹینڈرڈ ہے لائف کا، اور اکراس دا بارڈر اس طرف کیا حالات ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ جموں اور کشمیر کے اندر تو اس طرح کے تو آپ اقدام نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ہندوستان کی گورنمنٹ وہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ ایجوکیشن کے سیکٹر میں لے لیں، جابز میں لے لیں، کہیں پر بھی کس طرح کی اپرچونٹیز ہیں، اور ہمیں یہاں پر کیا ہیں۔ اصل آزادی تو یہی ہوتی ہے بشانی صاحب، آپ جیسے اکثر کہتے ہیں کہ میں آزادی کی نہیں آزادیوں کی بات کرتا ہوں، تو اس میں ہر چیز کی آزادی ہو، تو وہ آزادی جس خطے کی دلوانا چاہتے ہیں وہ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پہلے ہی آزاد ہے۔ اگر کسی کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے تو وہ تو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے، اس کو ذرا اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس لیڈنگ قسم کے سٹیٹسٹکس پیش کیے جاتے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، اور جس طرح آپ آزاد کشمیر کو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس طرح وہ جموں کشمیر کو آفیشلی جو ہے وہ اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، اللیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا ساتھ، یعنی بہت لمبا ہے کہ بھارتی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر غیر قانونی طریقے سے، اس میں غیر قانونی کا لفظ جو ہے وہ عمران خان نے ڈالا ہے، اس لیے میں اس کو جموں کشمیر کہتا ہوں، اس کو آزاد کشمیر کہتا ہوں، نہ میں پاکستان کا دیا ہوا سرکاری نام یوز کرتا ہوں وچ از بھارتی مقبوضہ کشمیر، کبھی زندگی میں یوز ہی نہیں کیا، اور نہ بھارت کا دیا ہوا نام یوز کرتا ہوں پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، جو بھارت نے آفیشلی دیا پنڈت نہرو نے اور سردار پٹیل نے نام ہے، وہ میں اس کو جموں کشمیر کہتا ہوں اور اس کو آزاد کشمیر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آزاد کشمیر آزاد ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہی ہے کہ وہ جموں کشمیر ہے۔ اس لیے اس میں آپ مجھے معاف کریں گے چونکہ یہ میری زبان کا حصہ ہے،
बना हुआ है, और इसमें मैं कोई बात नहीं समझता इसको बार बार जब मेरी जुबान पे आता है। शायद यही वहाँ वजह है कि वहाँ का हर इंसान जो है, ये जानते हुए कि वो आज़ाद कश्मीर है नहीं, लेकिन चूँकि वो नाम है और सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, इसलिए सारे कहते हैं यूज आज़ाद करते कश्मीर। हैं, लेकिन कोई ये बिलीव नहीं करता कि ये आज़ाद है। ठीक है जी। ये मिसलीडिंग है। जैसे पाकिस्तान का मतलब हरगिज को पाक सरजमीन नहीं है कि यहाँ पे सारे बसने वाले लोग पाक हैं, पाक लोगों का वतन। ऐसी बात नहीं, कहीं हमारी तरह नापाक भी होंगे, लेकिन ये है कि उसका नाम उन्होंने रख दिया तो ये नाम है, इसका कोई मतलब नहीं। और ये ज़बान पे चढ़ा हुआ है आपकी। और जाहिर है चूंकि एक सरकारी सतह पे एक है, आप स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, बचपन से एक नाम है, अब वो बड़े होके आप सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये आज़ाद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम चेंज कर दें। लेकिन बात मैं ये कर रहा था कि जो कंपैरेटिव स्टडी है वो तो इम्पॉसिबल है, उसके बहुत सारी वजूहत हैं। एक हिस्टोरिकल है, ये कोई एप्पल और ऑरेंज के कंपैरिजन नहीं है। हिस्टोरिकली श्रीनगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी एंड सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसमें जो आपको तारीखी तौर पे पता है कि मसलन जब सिटी ऑफ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, कराची इस तरह के नाम आते थे तो उसके साथ श्रीनगर आता था। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो उसकी ब्यूटी, उसकी जो है वो टूरिस्टिक जो वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो चूंकि उस ज़माने से लेके यानी तकरीबन जो है वो 5,000 साल से उसके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो वो बनते बनते एक बहुत बड़ी एक सिटी बन गई। उसके फिर अपने फिर जो है वो आपको ये भी पता है कि 47 के बाद वहाँ पे मोस्टली जो रिसोर्सेज सर्फ हुए हैं, जो इंटरनल या इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, वो पूरा एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे रहा है, जिसके मुताबिक आप डेमोक्रेसी में कितनी भी करप्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपने आवाम के पास तो जाना होता है ना, तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ आपको करना होता है। जबकि हमारे यहाँ मार्शल लॉज रहे हैं, हाल दो के 80s के बाद, ऑन द कंट्ररी टू पाकिस्तान, वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं रहा, लेकिन मार्शल लॉ टाइप किस्म के लोग रहे, या मार्शल लॉ टाइप किस्म के रजीम जो हैं वो रहे हैं। तो इसलिए उनको आवाम की कोई परवाह नहीं रही है, तो वो आपस में सिर्फ बांट बरत के खाते हैं, सिर्फ उस क्लास में जिनके लिए वो समझते हैं कि ये हमारे इक़्तिदार के लिए कोई चैलेंज बन सकते हैं अगर भूखे रह गए तो। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी टेरिटोरी है विद रिच उसके वसाइल हैं। वहाँ पे सदियों से लोग अपनी ज़मीनों पे, अपने बागों पे और अपनी चीज़ों पे भरोसा करते रहे हैं। वो एक और तरह की खुद कफालत अंगेज़ किस्म की इकानमी है। तो आज़ाद कश्मीर और खुसूसन हमारा इलाका तो पावर्टी स्ट्रिकन किस्म के पहाड़ हैं, जिन पे जो है वो फसल उगती है जब बारिश होती है। अगर बारिश ना हुई तो आप कैद साली का शिकार होते हैं। वहाँ पे सड़कें, पानी, बिजली, इन चीज़ों का तस्वर कितना होगा, इसको आप बजट एलोकेशन से देख लें कि जो बजट है 2021-22 में उन्होंने एलोकेट किया था, तो मैंने कहा ना 141 कुल, कि वो हमारी पहाड़ी में ही कहते हैं कि गंजी जो है वो नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या वाली बात। तो 141 में से 114 तो निकाल देना, आपने निकाल दिया चीज घसीटने के लिए। तो बाकी जो बचा उसमें से आपने एजुकेशन यानी 28 बिलियन रुपी, नॉट डॉलर्स, टू रिमाइंड यू, उसमें से आप एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, उसमें से हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे, पॉवर्टी को जो है वो निकालने से, लोगों को निकालने के लिए खुराक, ये सारी चीज़ें, तो उसमें क्या कहाँ खर्च करेंगे। अब बात ये है कि ये कंपैरिजन नहीं बनता है जी। जम्मू कश्मीर एक रेगुलर किस्म की एक स्टेट है जिसके पास एक रीजनेबल रकबा है, टेरिटोरी है, रिसोर्सेज हैं, खेत हैं, बागात हैं, रिच किस्म की ज़मीनें हैं, बिजनेसेस हैं, शहर हैं, सब कुछ है जो किसी रियासत के पास होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर जो है उसके बरक्स एक पहाड़ी इलाका है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, जिसमें कि ये सारी चीज़ें अगर हैं भी तो ये गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो हैं कुछ कुछ चीज़ें आपको नज़र आई, जिसमें एक बड़ा मिरेकल जो है वो 2005 का जो है ज़लज़ला था, कि ज़लज़ले के नतीजे में इंटरनेशनल डोनर्स जो है वो सामने आए, तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल बना दिया जो आपको बड़ी इमारत ऊपर से फ़ज़ा में नज़र आएगी, कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कोई सड़क बना दी, कोई मदद कर दी, तो वो आपको, वरना उससे पहले तो वो
زلزلہ آنے سے پہلے سے تو اس سے بھی بری حالت تھی، یعنی ایک طریقے سے زلزلہ لوگوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا کچھ لوگوں کے لیے، تو اس کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ تو ایک ڈرامہ ہے جس کا نام انہوں نے اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور ڈیلی بیسس کے پہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی موٹی آزادی اور یہ جھوٹی موٹی اسٹیٹ کے بجائے اس کو آپ کنورٹ کریں انٹو ریئل آزادی اور ریئل اسٹیٹ۔ اس لیے آزاد کشمیر کے نام سے مجھے اختلاف اس لیے نہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن اس نے آزاد ہونا ہے، اور جب میں آزاد کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد وہی آزادیاں ہیں جن کی میں بات کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں معاشی طور پہ لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی، سیاسی طور پہ لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی، ثقافتی طور پہ خصوصاً آزادی حاصل ہوگی، چونکہ وہاں ثقافتی جبر جو ہے وہ معاشی جبر سے اور سیاسی جبر سے کہیں زیادہ ہے، اور وہاں پہ تعلیمی طور پہ فکری اعتبار سے جو ہے آزادیوں کا جو تصور جس کی میں بات کرتا ہوں، یہ جو ہے ایک لمبی جنگ ہے، ایک طویل جنگ ہے جو بالآخر لوگ جیتیں گے۔ اس لیے مجھے اس کا نام بدلنے کے بجائے مجھے اس کے مقاصد اور اس کے جدوجہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ دلچسپی ہے۔ بہت خوب۔ میں کچھ ہی دن پہلے گوگل ارتھ سے دیکھ رہا تھا، ایک کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا جو گاؤں ہے وہ ہے کہاں پر۔ آپ نے بتایا بنجوسا گاؤں سے آپ ہیں، جی جی تو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جیسے جیسے زوم آؤٹ کرتا گیا بشانی صاحب، ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ آپ کے علاقے میں بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ڈیفارسٹیشن ہوا ہے، جنگلات کٹے ہوئے ہیں۔ تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کمپیئر کرنا جموں کشمیر کو اور پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کو۔ ایک طرف جو ہیں آپ کو پورے جنگلات دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف بالکل کٹے ہوئے ننگے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ یس یس یس، وہی بات میں نے کی کہ وہ پاورٹی سٹریکن قسم کے پہاڑوں کی پاپولیشن ہے، وہاں جنگلات ان کی زندگی کا سروائیول کا ایک وقت میں کوشچن بن گئے تھے کہ جنگلات کاٹ کے لکڑی جلاؤ سرد علاقے میں اور زندہ رہو، یا لکڑی جلا کے بیچو اور زندہ رہو، لیکن وہ پرائیویٹ جنگلات کی بات ہے جو اب بھی ٹھیک ہیں۔ جو سرکاری جنگلات ہیں ان کو بے دردی سے کاٹا گیا اور بیچا گیا، اور موسٹلی لکڑی جو ہے اس کو سمگل کیا گیا پاکستان میں مختلف عمارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ اور پاکستان میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے ٹمبر مافیا، جس کا تعلق جو ہے وہ حکمران پارٹی سے ہمیشہ بنتا ہے، اور روایتی طور پہ وہاں ایسی حکمران پارٹیز کا اقتدار رہا ہے جو ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے وہاں کے جو قدرتی وسائل، جس میں جنگلات سب سے بنیادی چیز تھی، وہ انہوں نے خالی کیے۔ تو وہ تو ایک پورا اسالٹ تھا نا وسائل پہ۔ یہی میں نے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، یہ دراصل لوگوں کا ایک منظم بااثر لوگوں کا ایک منظم گروہ ہے جو مل جل کے تو وہاں کے وسائل پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جس طرح رات کو بھیڑیے جو ہے نا وہ کسی گاؤں پہ حملہ کر دیتے ہیں یا جانوروں کے کسی پول پہ حملہ کر دیتے ہیں، بالکل وہی سچویشن آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ شکل میں وہاں پہ نظر آتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا سرحد کے اس پار۔ حامد بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، آپ کو شکریہ۔